तुम भी मुझे छोड़कर भाग जाओगी ना? सब भाग जाते हैं, कोई मेरे पास नहीं रुकता, सब झूठे हैं, सब मकार हैं। फराज मलिक की आवाज़ में एक अजीब सी वहशत थी जो मेरे वजूद में खौफ की लहरें दौड़ा रही थी। वो कमरे के वसत में खड़ा था और उसकी आंखें किसी ऐसे खौफ में मुब्तला थीं जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी चादर को मजबूती से थाम रखा था और कमरे के एक कोने में दीवार के साथ लगी खड़ी थी। ये मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा शौहर, जिसे दुनिया एक जहनी मरीज समझती थी, वो मेरे सामने कभी बच्चों की तरह हंसने लगता और कभी धाड़े मार कर रोने लगता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किससे मदद मांगूं। अभी कुछ लम्हे पहले तक वो खामोश बैठा था, मगर अचानक उसने मेज़ पर रखा गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा था। मैं पागल नहीं हूँ। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए थे और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। फराज मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गया और उसने झुककर मेरे चेहरे की तरफ देखा। उसकी सांसें फूली हुई थीं और माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उसने फिर वही सवाल दोहराया कि तुम भी भाग जाओगी ना? बताओ मुझे, तुम भी मुझे पागल समझती हो ना? मैंने हिम्मत जमा करते हुए नफ़ी में सर हिलाया और बमुश्किल अपनी आवाज़ को गले से निकाला और कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी बीवी हूँ। आप पुरसुकून हो जाएं। देखें, रात बहुत हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो एकदम खामोश हो गया और फिर एक अजीब सी मासूमियत उसके चेहरे पर आ गई, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की डांट सुनकर सहम जाता है। उसने आहिस्ता से कहा कि मुझे डर लगता है, अंधेरे में मुझे डर लगता है। वो लोग मुझे मार देंगे, वो सब मुझे मारना चाहते हैं। मैंने लरसती हुई आवाज़ में पूछा कि कौन लोग फराज? कौन आपको मारना चाहता है? यहाँ तो कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं इस कमरे में। मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में आकर अपने ही बालों को नोचने लगा। मैं आगे बढ़ी ताकि इसे रोक सकूं, मगर उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं कालीन पर गिर गई। वो बड़बड़ाता रहा कि नहीं जाने दूंगा, किसी को नहीं जाने दूंगा। ये मेरा घर है, ये मेरा सब कुछ है। मैं सारी रात जागती रही, मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में दुआएं थी कि या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर मेरी किस्मत में यह अजाब क्यों लिख दिया गया? सुबह की रोशनी फूटते ही वो थक हार के ज़मीन पर ही सो गया था। उसका सर कालीन पर था और टांगें बेड के साथ लगी हुई थी। मैंने सुख का सांस लिया कि चलो अब कुछ देर तो सुकून रहेगा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि असल कहानी तो अभी शुरू होनी है। मैं वहीं बैठे बैठे माजी के दरीचों में खो गई कि किस तरह मैं इस जहन्नुम तक पहुंची थी। मेरा नाम खतीजा है और मैंने होश संभालते ही खुद को यतीम पाया था। मेरे माँ बाप एक हादसे में मुझे तन्हा छोड़ गए थे और मेरे मामू ममानी ने मुझे पाला था, मगर उनका एहसान जताने का अंदाज ऐसा था कि मुझे उनके घर का हर नवाला जहर लगता था। ममानी अक्सर किचन में बर्तन धोते हुए या घर की सफाई करते हुए मुझे सुनाती कि खतीजा, कब तक हमारे टुकड़ों पर पलोगी? अब तो हमारी उम्र भी निकल रही है, हम गरीब लोग हैं, अपनी औलाद का पेट पालें या तुम्हारे नखरे उठाएं। मैं ये बातें सुनकर खून के घूंट पी कर रह जाती और खामोशी से अपना काम करती रहती, क्योंकि मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं था। मैं सड़क पर तो नहीं रह सकती थी, इसलिए उनकी हर कड़वी बात को सह लेना ही मेरा मुकद्दर बन चुका था। मैंने बहुत मुश्किलों से सरकारी स्कूल और कॉलेज से BA तक तालीम हासिल की थी ताकि कोई ढंग की नौकरी कर सकूं और उन पर बोझ ना बनूं, मगर मुबानी को मेरी नौकरी से ज़्यादा मेरी शादी की जल्दी थी ताकि उनके सर से एक बोझ कम हो सके। और फिर वो मनहूस दिन भी आ गया जब मेरी किस्मत का सौदा किया गया। मुझे याद है वो इतवार का दिन था जब हमारे छोटे से घर के बाहर बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियां आकर रुकी। मोहल्ले के लोग हैरत से देख रहे थे कि गरीब अनवर के घर कौन आ गया है। वो फराज मलिक के घर वाले थे, शहर का सबसे अमीर और बाअसर खानदान था। मैं किचन में चाय बना रही थी जब मैंने उनकी बातें सुनी। वो फराज की सुतेली माँ बेगम सरवत थी, जो इंतहाई शातिर और चालाक औरत थी। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट थी और वो मेरी मुमानी से कह रही थी कि देखें बहन जी, हमारा बेटा फराज थोड़ा बीमार रहता है, बस उसे संभालने के लिए एक नेक और घरेलू लड़की चाहिए जो उसकी खिदमत कर सके। आपकी भांजी के भाग जाग जाएंगे, हम उसे रानी बनाकर रखेंगे, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और मुंह मांगा हक महर देंगे। बस हमें जल्दी रिश्ता करना है। मुमानी की आंखों में लालच की चमक आ गई थी। उन्होंने एक लम्हा भी नहीं सोचा और फौरन हामी भर ली। हालांकि वो जानती थी कि फराज मलिक के बारे में मशहूर है
کہ وہ ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ مومانی نے مجھے کمرے میں بلایا اور سخت لہجے میں کہا کہ ختیجہ، یہ رشتہ تمہارے لیے بہترین ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ان کی آواز سن کر دبی زبان میں کہا کہ مومانی، وہ تو ذہنی توازن کھو چکے ہیں، میں کیسے ایک پاگل شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے بس سکون چاہیے۔ مگر میری بات کاٹ دی گئی اور مومانی نے مجھے جھڑکتے ہوئے کہا کہ اپنی زبان بند رکھو، تم جیسی یتیم لڑکیوں کے نخرے نہیں ہوتے۔ شکر کرو کہ اگر اتنے بڑے گھر کا رشتہ آیا ہے، ورنہ تم تو ساری عمر یہیں بیٹھی رہتی۔ شادی انتہائی اجرت میں ہوئی، کوئی رسمیں نہیں ہوئیں، کوئی مہمان نہیں بلائے گئے، بس نکاح ہوا اور مجھے رخصت کر دیا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ فراز ایک حادثے میں سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ذہنی طور پر بچے بن چکے ہیں، لیکن جب میں اس حویلی میں آئی تو مجھے ہر طرف ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ نوکروں کی نظریں مشکوک تھیں، جیسے وہ مجھے رحم کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں، اور فراز کا ستیلا بھائی دانیال مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکراتا تھا۔ جب میں پہلی بار حویلی میں داخل ہوئی تو دانیال میرے سامنے آیا اور طنزیہ انداز میں بولا کہ بھابھی سنبھال لیں گی نا ہمارے پاگل بھائی کو، بہت تنگ کرتا ہے وہ، اور ہاں ذرا بچ کر رہیے گا، کبھی کبھی وہ چیزیں اٹھا کر مار بھی دیتا ہے۔ اس کے الفاظ میں چھپی دھمکی میں نے محسوس کر لی تھی۔ مجھے لگا مجھے یہاں کسی سازش کے تحت لایا گیا ہے۔ اس گھر کی دیواریں جیسے مجھ پر گرنے کو تھیں۔ رات کے اس ہنگامے کے بعد اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فراز ابھی تک قالین پر سو رہا تھا۔ میں اٹھی اور فریش ہو کر کچن میں گئی تاکہ اس کے لیے ناشتہ لا سکوں۔ نوکروں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، مگر کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ میں ٹرے میں ناشتہ سجا کر کمرے میں واپس آئی تو فراز جاگ چکا تھا اور کرسی پہ بیٹھا جھول رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے ناخن چبا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ٹرے میز پہ رکھی اور کہا کہ فراز ناشتہ کر لیں۔ وہ میری آواز سن کر چونکا اور پھر ناشتے کی ٹرے کو دیکھ کر منہ بنانے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے پراٹھا نہیں کھانا، یہ کیا گندا سا کھانا ہے، مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، ابھی لا کر دو مجھے چاکلیٹ۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ فراز ناشتہ کر لیں، یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، پھر میں آپ کو چاکلیٹ بھی دوں گی، پلیز ضد نہ کریں۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زور سے پلیٹ کو دھکا دیا جس سے چائے کا کپ الٹ گیا اور گرم چائے میرے کپڑوں پر گر گئی۔ میں تکلیف اور غصے سے بلبلا اٹھی اور جل کر بولی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ میرا سوٹ خراب کر دیا۔ میرے اچانک چیخنے پر وہ ایک دم سہم گیا اور کرسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ڈری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا اور اپنے کانوں کو ہاتھ سے ڈھانپ لیا اور بار بار کہنے لگا کہ مارنا مت، مجھے مت مارنا، میں کھا لوں گا، میں سب کھا لوں گا، پلیز مجھے مت مارو، وہ مجھے بہت مارتے ہیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور میرے دل میں اس کے لیے شدید ترس پیدا ہوا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے شخص پر چیخ رہی ہوں جو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے، اور شاید اس گھر میں اس پر بہت تشدد کیا جاتا ہے، تبھی تو وہ میرے ہلکے سے اونچا بولنے پر اتنا ڈر گیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا کہ نہیں فراز، میں آپ کو نہیں ماروں گی، میں بس جل گئی تھی اس لیے چیخ نکل گئی، آئیں آپ ناشتہ کر لیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی کرسی پر بیٹھا اور جلدی جلدی نوالے توڑ کر کھانے لگا جیسے کوئی اس سے کھانا چھین لے گا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ قدرت کے کھیل بھی کتنے عجیب ہیں، اتنا امیر اور خوبصورت انسان آج کس حال میں ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے، لیکن پھر ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ فراز اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ باتھ روم کی لائٹ بھی بند تھی اور کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں وہ بالکنی سے نیچے تو نہیں گر گیا یا کہیں چھپ تو نہیں گیا۔ مجھے بالکنی سے دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی بات کر رہا ہو۔ میں بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں بالکنی کی طرف بڑھی۔ پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ میں نے پردے کے پیچھے چھپ کر دیکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کھڑا شخص فراز ہی تھا، مگر اس کا انداز بالکل بدل چکا تھا۔ وہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا سگریٹ تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور وہ کسی سے انتہائی سنجیدہ اور نارمل لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور کان لگا کر سننے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ دانیال اور ثروت کو لگ رہا ہے کہ دوائیوں کا اثر ہو رہا ہے اور میں دن بہ دن ختم ہو رہا ہوں، مگر وہ بے وقوف نہیں جانتے کہ میں دوائیاں کھاتا ہی نہیں ہوں۔ تم فکر نہ کرو وکیل صاحب، میں صحیح وقت پر ہی دستخط کروں گا، ابھی انہیں تماشا دیکھنے دو، یہ کھیل اب زیادہ لمبا نہیں چلے گا، میں بہت جلد ان سب کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا، بس مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری چیخ نہ نکل جائے
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص کچھ دیر پہلے مجھ سے چاکلیٹ مانگ رہا تھا اور بچوں کی طرح رو رہا تھا اس قدر ہوشیار اور شاطر ہو سکتا ہے۔ یہ سب کیا ڈرامہ تھا اور میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ میرا دماغ چکرا رہا تھا کہ کیا فراز واقعی پاگل نہیں ہے یا یہ میرا کوئی وہم ہے، مگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ فراز ہی تھا اور وہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، میں کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے۔ میں وہاں سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ بدقسمتی سے میرا پاؤں اندھیرے میں رکھے ایک بھاری گملے سے ٹکرایا، اور رات کے اس گہرے سناٹے میں گملہ گرنے کی زوردار آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور میرے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے فراز کی طرف دیکھا، جو بجلی کی سی تیزی سے میری طرف پلٹا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود سکون اور سنجیدگی ایک دم وحشت اور درندگی میں بدل گئی۔ اس نے فوراً فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور ایک ہی چھلانگ میں میرے پاس پہنچ کر میرا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا جیسے لوہے کے شکنجے نے مجھے جکڑ لیا ہے اور میری ہڈی چٹک جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں وہی رعب اور دبدبا تھا جو میں نے شادی کی پہلی رات محسوس کیا تھا، مگر اس بار اس میں پاگل پن نہیں بلکہ ایک ہوشیار اور خطرناک شکاری کی چمک تھی جو اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس نے مجھے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے دبی ہوئی مگر انتہائی سخت آواز میں پوچھا، کیا سنا تم نے؟ بولو، کیا سن لیا تم نے؟ جواب دو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، میرے پیروں سے جان نکل چکی تھی اور میری زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ میں ہکلائی اور بمشکل اتنا کہہ سکی کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے کے اندر لایا اور دروازہ لاک کر دیا۔ پھر اس نے مجھے جھٹکے سے چھوڑا اور میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ اور سپاٹ تھا، اور وہ اب وہ فراز نہیں لگ رہا تھا جو بچوں کی طرح مجھ سے چاکلیٹ مانگ رہا تھا یا ڈر کر کونے میں چھپ رہا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور کہا کہ ہاں، میں پاگل نہیں ہوں ختیجہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر یاد رکھنا اگر یہ بات اس کمرے سے باہر گئی یا تم نے کسی کو اشارے سے بھی بتانے کی کوشش کی تو میری اور تمہاری دونوں کی لاشیں ملیں گی۔ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، وہ تمہیں بھی مار دیں گے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں حیرت اور صدمے سے بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا شوہر پاگل نہیں ہے یا روؤں کہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ جس شخص کو میں ذہنی مریض سمجھ کر ترس کھا رہی تھی اور جس کی خدمت کر رہی تھی، اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میری برداشت جواب دے گئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے روتے ہوئے شکوہ کیا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا جو آپ نے مجھے اس خونی کھیل میں شامل کیا؟ مجھے لگا تھا کہ آپ مظلوم ہیں، مگر آپ تو سب سے بڑے کھلاڑی نکلے۔ آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں؟ فراز کا غصہ میرے آنسو اور بے بسی دیکھ کر کچھ کم ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستگی سے میرے قریب آیا اور نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، مگر اس نے مجھے روکا اور کہا کہ میری بات سنو ختیجہ، مجھے غلط مت سمجھو، میں مجبور تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کار ایکسیڈنٹ جس میں مجھے مردہ سمجھ لیا گیا تھا، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ قتل کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو دانیال اور سرود نے تیار کی تھی۔ میں اس میں موجزانہ طور پر بچ گیا تو انہوں نے ہاسپٹل میں مجھے ایسی دوائیاں دینا شروع کر دی جن سے میں پاگل ہو جاؤں۔ وہ مجھے نااہل ثابت کر کے ساری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ پاگل پن کا ناٹک کیا تاکہ وہ مجھے بے ضرر اور نکارہ سمجھ کر چھوڑ دیں اور میں اندر ہی اندر ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر سکوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دماغ چکرا رہا تھا، مگر ایک سوال میرے دل میں چبھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ مجھے کیوں اس جہنم میں گھسیٹا؟ فراز نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، تمہیں اس لیے لایا گیا ہے کہ تم کمزور ہو، یتیم ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا کوئی وارث نہیں ہے جو تمہارے لیے آواز اٹھائے گا، اس لیے تمہیں دبانا اور خاموش کرانا آسان ہوگا۔ اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو وہ کسی اور چالاک اور تیز ترار لڑکی کو لے آتے جو ان کی جاسوس ہوتی۔ تم معصوم ہو اور تمہاری آنکھوں میں مجھے رحم نظر آتا ہے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی تاکہ تمہیں اپنی ڈھال بنا سکوں۔ اس کی باتوں نے میرے دماغ کے دریچے کھول دیے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ ہم دونوں اس حویلی میں قیدی ہیں اور ایک دوسرے کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے قیدی بنا ہوا تھا اور میں مجبوری میں لائی گئی تھی۔
میں نے آنسو پہنچے اور اس کی طرف دیکھا۔ اب میری نظروں میں اس کے لیے خوف نہیں بلکہ ہمدردی اور ایک انجانی سی اپنائیت تھی۔ میں نے پوچھا تو اب کیا ہوگا؟ اب میں کیا کروں؟ کیا میں ساری زندگی ایسے ہی ڈر ڈر کر گزاروں گی؟ اور کیا ہم کبھی آزاد ہو پائیں گے؟ فراز نے میری آنکھوں میں دیکھا اور امید بھرے لہجے میں کہا کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے ختیجہ، میں اکیلا لڑ لڑ کر تھک چکا ہوں۔ مجھے ایک ساتھی چاہیے جو میری غیر موجودگی میں میری آنکھیں اور کان بنے، جو ان پر نظر رکھے اور مجھے بتائے کہ وہ کیا سازش کر رہے ہیں، کیونکہ میں ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کیا تم میرا راز رکھو گی؟ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید اللہ نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس شخص کی مدد کر سکوں جس کے اپنے ہی اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا اور واپس جانے کے لیے مومانی کے گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں صرف ذلت تھی۔ اس لیے میں نے ایک مضبوط فیصلہ کیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مضبوط لہجے میں کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں فراز صاحب، ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گی، آپ کا راز میرے سینے میں دفن رہے گا، ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ اب ہمارا ایک خفیہ مشن شروع ہو گیا تھا۔ ہماری زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ دن میں ہم وہی پرانا ڈرامہ کرتے اور رات کو ہم ایک بہترین ٹیم بن جاتے۔ مجھے ہر وقت محتاط رہنا پڑتا تھا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے یا میرے چہرے سے کوئی ایسا تاثر نہ مل جائے جس سے انہیں شک ہو۔ ایک بار دوپہر کے کھانے پر ہم سب میز پر موجود تھے۔ ثروت بیگم نے بڑی عیاری سے مجھ سے پوچھا کہ ختیجہ فراز رات کو سوتا تو ہے نا؟ کوئی شور تو نہیں کرتا؟ دوائیاں وقت پر لے رہا ہے نا؟ مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے کہ نہیں امی جی، بس کبھی کبھی بچوں کی طرح ڈر جاتے ہیں، باقی میں سنبھال لیتی ہوں، وہ بہت سکون سے سوتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ فراز جو میرے ساتھ بیٹھا منہ میں نوالا ٹھونس رہا تھا، اس نے اچانک شرارت سے مجھے دیکھا اور اپنے میلے کچیلے ہاتھ جن میں سالن لگا ہوا تھا دانیال کی طرف بڑھائے اور سالن والا ہاتھ دانیال کے سفید مہنگے کرتے پر لگا دیا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ دانیال جو بڑے سٹائل سے چھری کانٹے سے کھانا کھا رہا تھا کہ غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور چیخا کہ جاہل انسان، تم نے میرے امپورٹڈ کپڑے خراب کر دیے، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ یہ پاگل ہے، اسے میز پر مت بٹھایا کرو۔ ثروت بیگم نے دانیال کو خاموش کرایا، مگر فراز اپنی ہنسی نہیں روک رہا تھا اور تالیاں بجا رہا تھا۔ میں نے فوراً معافی مانگی اور ٹشو سے دانیال کا کرتا صاف کرنے لگی، جبکہ دل ہی دل میں ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ مجھے فراز کی اداکاری پر داد دینے کا دل کر رہا تھا کہ وہ کس صفائی سے ان کو بیوقوف بنا رہا تھا، اور دانیال کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے دلی سکون مل رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد فراز نے مجھے بتایا کہ دانیال اسے جو دوائیاں کھلاتا ہے وہ دماغ کو سن کرنے والی اور انتہائی خطرناک اور زہریلی گولیاں ہیں۔ اگر وہ مسلسل کھائی جائیں تو انسان واقعی پاگل ہو سکتا ہے اور آہستہ آہستہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ میں نے وہ ذمہ داری اپنے سر لے لی اور ثروت بیگم سے جا کر کہا کہ امی جی، فراز اب مجھ سے مانوس ہو گئے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے، دوائی اب میں خود دیا کروں گی، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے ہاتھ سے کھا لیتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی کہ چلو ایک کام سے جان چھوٹی۔ میں روزانہ کمرے میں جا کر وہ زہریلی گولیاں فلش کر دیتی اور فراز کو طاقت کے وائٹامنز دیتی تاکہ اس کی صحت بحال ہو سکے اور اس کے اعصاب مضبوط ہوں۔ آہستہ آہستہ فراز کی صحت بہتر ہونے لگی، اس کے چہرے کی زردی ختم ہونے لگی اور آنکھوں کے گرد ہلکے کم ہونے لگے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ ہوشیار اور چاقو چوبند نظر آنے لگا تھا۔ رات کی تنہائی میں جب سب سو جاتے اور حویلی پر سکوت طاری ہوتا تو ہم دونوں جاگتے۔ وہ مجھے اپنی بزنس اور جائیداد کی تفصیلات بتاتا اور بتاتا کہ کس طرح دانیال نے اس کے باپ کے بزنس کو تباہ کر دیا ہے اور جعلی دستخطوں سے پیسے نکال رہا ہے۔ وہ اکثر جذباتی ہو کر میرا ہاتھ تھام لیتا اور کہتا کہ ختیجہ، یہ سب واپس ملتے ہی میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تم نے اس پاگل کے ساتھ نبھا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں ہمت ہار جاتا، تم میری امید ہو۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتی اور کہتی کہ یہ میرا فرض ہے۔ فراز، آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر کا ساتھ دینا بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مجھے دولت نہیں، آپ کا ساتھ چاہیے۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا گیا، ہم ایک دوسرے کی طاقت بن گئے تھے، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، دشمن ابھی بھی ہمارے سر پر منڈلا رہے تھے۔ ایک دن میں کچن سے پانی لینے جا رہی تھی کہ میں نے دانیال کو لاؤنج میں فون پر کسی سے جھگڑتے ہوئے سنا۔ میں وہیں دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی اور سانس روک لی۔ دانیال بہت غصے میں تھا اور ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وکیل صاحب، مجھے نہیں پتا، مجھے مزید انتظار نہیں کرنا،
اگلے ہفتے ڈیڈ کی برسی ہے، اس دن ہر حال میں جائیداد میرے نام ٹرانسفر ہونی چاہیے، ورنہ میں اس پاگل کا قصہ ہی تمام کر دوں گا۔ اب مجھ سے یہ ڈرامہ برداشت نہیں ہوتا۔ اگر اس نے انگوٹھا نہ لگایا تو میں اسے جان سے مار دوں گا اور حادثہ ثابت کر دوں گا جیسے ڈیڈ کا کیا تھا۔ بس مجھے کاغذات تیار چاہیے۔ اس کے منہ سے یہ سن کر میرا دل دہل گیا اور میرے پیروں سے جان نکل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس وہیں رکھا اور ننگے پاؤں فوراً بھاگ کر کمرے میں آئی۔ فراز صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہانپتے ہوئے اور گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور پریشانی سے میری طرف بڑھا۔ میں نے ہانپتے ہوئے اور ٹوٹی پھوٹی سانسوں کے درمیان اسے بتایا کہ فراز غضب ہو گیا، وہ لوگ آپ کو مارنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ میں نے ابھی دانیال کو فون پر بات کرتے سنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ برسی والے دن اگر جائیداد ٹرانسفر نہ ہوئی تو وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جیسے پاپا کو مارا ویسے ہی اسے مار دوں گا۔ کچھ کریں فراز، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ میں خوف سے رونے لگی تھی، مگر فراز نے میری بات سنی تو اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ آ گیا۔ اس نے گہری سانس لی جیسے وہ اسی خبر کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے مجھے کندھوں سے تھام کر تسلی دی اور پرعزم لہجے میں کہا کہ گھبراؤ مت ختیجہ، ہونے دو جو ہوتا ہے۔ میں اسی دن کا تو انتظار کر رہا تھا کہ وہ کوئی غلطی کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شکاری ہیں اور میں شکار، مگر وہ نہیں جانتے کہ جال میں وہ خود پھنس چکے ہیں۔ اب کھیل ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ برسی کا دن ان کی بربادی کا دن ہوگا، وہ دن ہماری آزادی کا سورج لے کر طلوع ہوگا۔ تم بس حوصلہ رکھنا اور ویسے ہی کرنا جیسے میں کہوں۔ برسی کا وہ دن آخرکار آ ہی گیا جس کا ہمیں پچھلے کئی مہینوں سے بے چینی اور خوف کے ساتھ انتظار تھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، مگر میرے لیے یہ سجاوٹ کسی ماتم سے کم نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ آج کی رات فیصلہ کن تھی۔ آج یا تو ہم جیت کر ابھرنے والے تھے یا پھر ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں گم ہونے والے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے سیاستدان، بزنس مین اور ملک خاندان کے پرانے دوست جوک در جوک آ رہے تھے۔ ہر طرف مہنگی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی اور حویلی کے لان میں کہکے گونج رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا اندھیرا اور ڈر تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فراز کو تیار کیا۔ ہم نے منصوبہ بندی کے تحت انہیں جان بوجھ کر ایک پرانی اور ادھری ہوئی شیروانی پہنائی تھی جس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور اس کے بٹن بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے خود ان کے بالوں کو بکھیر دیا تھا اور ان کی آنکھوں میں کاجل پھیلا دیا تاکہ وہ سب کو دیوانے اور مجذوب لگیں۔ فراز آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرائے اور انہوں نے دھیمی آواز میں مجھ سے کہا کہ گھبراؤ نہیں ختیجہ، آج کی رات ان ظالموں کی آخری رات ہے، بس تم اپنا حوصلہ قائم رکھنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر میرے دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ جب ہم ہال میں داخل ہوئے تو دانیال اور ثروت بیگم کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آج ان کی جیت کا دن ہے اور آج وہ اس سلطنت کے مالک بن جائیں گے۔ دانیال نے بہترین سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ مہمانوں سے بڑے فخر اور غرور سے مل رہا تھا جیسے وہ ابھی اس حویلی کا بادشاہ بن چکا ہو۔ ثروت بیگم نے بھاری زیورات پہن رکھے تھے اور وہ ہر آنے جانے والے کو جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ مجھے اور فراز کو اسٹیج پر بالکل کونے میں بٹھایا گیا جیسے ہم کوئی غیر ضروری سامان ہوں۔ فراز بالکل خالی نظروں سے خلا میں گھور رہے تھے اور کبھی کبھی اپنے ہاتھوں کو عجیب انداز میں ہلاتے یا منہ سے عجیب آوازیں نکالتے جسے دیکھ کر سامنے بیٹھے لوگ افسوس سے سر ہلا رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ ملک صاحب کا بیٹا کس قدر قابل رحم حالت میں ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا تو دانیال اسٹیج کے وسط میں مائک سنبھالنے آیا۔ اس نے اپنی آواز کو رنجیدہ اور بھاری بنایا اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے بولا کہ میرے معزز مہمانوں، آج میرے والد کی برسی ہے۔ اس موقع پر میں ایک بہت اہم اور دکھ بھرا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے والد کے بعد میرے بڑے بھائی فراز کی یہ حالت ہم سب کے لیے ایک صدمہ ہے۔ ہم نے ان کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، دنیا کے بہترین ڈاکٹرز کو دکھایا، مگر افسوس کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اب ان کی ذہنی حالت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور یہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج قانونی طور پر اور پنچایت کے بزرگوں کے سامنے میں اپنے بھائی کی تمام ذمہ داریاں اور جائیداد اپنے نام کر رہا ہوں تاکہ ہمارے والد کا کاروبار ڈوبنے سے بچ سکے اور میں اپنے بھائی کا بہتر علاج کروا سکوں۔ میں یہ بوجھ خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں اٹھا رہا ہوں۔ دانیال کی جذباتی تقریر سن کر ہال میں موجود لوگ ہمدردی سے اسے دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ فراز کی حالت پر باتیں کر رہے تھے کہ دانیال کتنا نیک بھائی ہے
جو پاگل بھائی کو سنبھال رہا ہے۔ دانیال نے اپنے وکیل کو اشارہ کیا اور وہ ایک فائل اور پین لے کر اسٹیج پر آ گیا۔ دانیال نے فائل فراز کے سامنے میز پر رکھی اور پین ان کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی 2 سال کے بچے سے بات کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ اس نے جھک کر فراز سے کہا کہ بھائی یہاں دیکھو، یہ کاغذ ہے، تمہیں یہاں انگوٹھا لگانا ہے، پھر میں تمہیں بہت ساری ٹافیاں اور کھلونے دوں گا اور ہم گھومنے بھی جائیں گے۔ چلو شاباش، جلدی سے انگوٹھا لگا دو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے فراز کی طرف دیکھا، میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس پر ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے مجمع میں اپنی ممانی اور ماموں کو بھی دیکھا جو ایک کونے میں دب کے بیٹھے تھے اور شاید خوش ہو رہے تھے کہ اب میں ہمیشہ کے لیے اس پاگل کی خدمتگار بن کر رہ جاؤں گی۔ فراز نے پہلے دانیال کو دیکھا، پھر سامنے بیٹھے مجمع کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس نے مجھے آنکھ سے ایک خفیہ اشارہ کیا جو صرف میں سمجھ سکتی تھی، اور پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے پین پکڑ لیا۔ دانیال کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وکیل بھی کاغذ آگے کر کے کھڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے کچھ ایسا ہوا جس کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ فراز نے انگوٹھا لگانے کے بجائے اس فائل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پوری طاقت سے زور سے پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیا۔ اس سے پہلے کہ دانیال کچھ سمجھ پاتا، فراز اپنی جگہ سے بجلی کی تیزی سے کھڑا ہوا اور دانیال کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ دانیال لڑکھڑا کر میز سے ٹکرایا اور گرتے گرتے بچا۔ پھر فراز کی گرجدار آواز گونجی کہ بہت ہو گیا ڈرامہ، دانیال ملک، اب بس کرو، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ہال میں ایک دم مکمل سناٹا چھا گیا، جیسے سام سونگ گیا ہو۔ وہ لوگ جو اب بھی باتیں کر رہے تھے پتھر کے ہو گئے۔ ثروت بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ دانیال اپنا سرخ ہوتا ہوا گال سہلاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور ہکلایا کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں دورہ پڑ رہا ہے، دوائی لاؤ، کوئی جلدی دوائی لاؤ۔ مگر فراز نے اس کے ہاتھ سے مائک چھین لیا۔ اب اس کے انداز میں کوئی دیوانگی نہیں تھی، اس کی کمر سیدھی تھی اور چہرے پر ایک بادشاہ کا سا جلال تھا۔ اس نے مائک پر پوری طاقت سے کہا کہ ہاں، میں فراز ملک بالکل ٹھیک ہوں اور اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں، مجھے کوئی دورہ نہیں پڑا۔ میں نے یہ پاگل پن کا ناٹک صرف اس لیے کیا تھا تاکہ میں تم سب کے مکروہ چہرے دنیا کو دکھا سکوں اور اپنی جان بچا سکوں۔ اس نے مہمانوں کی طرف رخ کیا اور کہا آپ سب گواہ ہیں کہ اس شخص نے اور میری ستیلی ماں نے مجھے پاگل ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ مجھے کھانے میں زہر دیا گیا، مجھے کمرے میں قید رکھا گیا، مجھے جانوروں سے بدتر سمجھا گیا، مگر یہ بھول گئے کہ حق کو جتنا بھی چھپایا جائے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ انہوں نے میرے باپ کو ایکسیڈنٹ میں مارا اور پھر مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، اور آج میں ان کا اصل روپ بے نقاب کروں گا۔ ثروت بیگم جو سامنے والی صف میں بیٹھی تھی وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ وہ چیخنے لگیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پاگل ہے، اسے دورہ پڑ رہا ہے، اسے پکڑو، یہ کسی کو نقصان پہنچا دے گا۔ گارڈز کہاں ہیں؟ اسے لے جاؤ۔ فراز نے طنزیہ ہنستے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی USB نکالی اور پاس کھڑے پروجیکٹر آپریٹر کی طرف اچھالی اور حکم دیا کہ یہ لو، چلاؤ اسے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس گھر کی 4 دیواری میں میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ آپریٹر نے سہمے ہوئے USB لگائی اور ہال میں لگی بڑی اسکرین روشن ہو گئی۔ وہاں وہ تمام ویڈیوز چلنے لگیں جو میں نے اور فراز نے پچھلے کئی مہینوں میں خفیہ کیمروں سے ریکارڈ کی تھیں۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ پہلی ویڈیو میں دانیال فون پر اپنے وکیل کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ فراز کو کسی بھی طرح پاگل خانے بھیج دو یا زہر دے کر مار دو، مجھے بس جائیداد چاہیے۔ دوسری ویڈیو میں ثروت بیگم نوکرانی کو زہر کی پڑیاں دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ روزانہ فراز کے دودھ میں ملانی ہے تاکہ اس کا دماغ سن ہو جائے اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرے۔ اور سب سے خوفناک ویڈیو وہ تھی جس میں دانیال نشے کی حالت میں اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے میرے والد کی گاڑی کے بریکس فیل کیے تھے تاکہ وہ مر جائیں اور سب کچھ اس کے نام ہو جائے۔ یہ سب دیکھ کر ہال میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ حیرت اور غصے سے چیخنے لگے اور دانیال اور ثروت بیگم کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے راستے تلاش کرنے لگے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس جو فراز نے پہلے بلوا لی تھی وہ باہر موجود تھی۔ فراز کے اشارے پر اندر آ گئی۔ دانیال نے اسٹیج سے کود کر پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے اسے دھر لیا اور وہیں زمین پر گرا کر ہتھکڑیاں لگا دیں۔
ثروت بیگم زمین پہ بیٹھ کر رونے لگی اور دہائیاں دینے لگی کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ وہ فراز کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرنے لگی مگر فراز نے نفرت سے اپنے پاؤں پیچھے ہٹا لیے۔ پولیس ان دونوں کو اور ان کے وکیل کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ ہال میں موجود لوگ فراز کے حق میں نعرے لگانے لگے اور کچھ لوگ آگے بڑھ کر فراز سے معافی مانگنے لگے کہ انہوں نے اسے غلط سمجھا۔ جب شور تھوڑا کم ہوا تو فراز نے دوبارہ مائک اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا۔ اس کی نظریں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں جو ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے مائک پر کہا کہ آج اگر میں آپ سب کے سامنے زندہ کھڑا ہوں اور اپنی عزت اور جائیداد واپس لے سکا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ جنگ میں اکیلا کبھی نہیں جیت سکتا تھا۔ یہ صرف ایک لڑکی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اس نے سب کے سامنے میرا نام پکارا اور اسٹیج پر بلایا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اپنے برابر کھڑا کیا۔ میں شرم اور خوشی سے پانی پانی ہو رہی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ فراز نے کہا کہ یہ میری بیوی خدیجہ ہے جسے آپ لوگ شاید کمزور اور یتیم سمجھتے ہوں گے مگر یہ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے ایک پاگل کا ساتھ نبھایا، میری ڈھال بنی، میری جاسوس بنی اور مجھے اس اندھیرے سے نکالا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا۔ یہ اس گھر کی اور میری زندگی کی اصل مالکن ہے۔ سب لوگوں نے زوردار تالیاں بجائیں اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وہ مومانی اور ماموں جو مجھے بوجھ سمجھتے تھے اب وہ بھی شرمندہ نظر آ رہے تھے اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے منہ چھپا رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب سب تماشا ختم ہو گیا، مہمان جا چکے تھے اور پولیس دانیال اور ثروت کو لے گئی تھی تو حویلی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ منحوس سائے اور خوف جو اس گھر پر منڈلا رہے تھے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ میں اور فراز چھت پر کھڑے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور چاند پوری آب و تب سے چمک رہا تھا جیسے وہ بھی ہماری جیت پر مسکرا رہا ہو۔ فراز نے میرا رخ اپنی طرف کیا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا وحشت نہیں تھی بلکہ صرف محبت اور شکر گزاری تھی۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، خدیجہ آج میں نے اپنی جائیداد، اپنا گھر اور اپنی عزت تو واپس لے لی مگر اس پورے سفر میں سب سے قیمتی چیز جو مجھے ملی ہے وہ تم ہو۔ تم نے ثابت کر دیا کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا اپنا خون میرے خلاف تھا۔ میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ میں شرما گئی اور نظریں جھکا کر کہا کہ آپ نے بھی تو مجھے بے آسرا ہونے سے بچایا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں ماموں کے گھر پتہ نہیں کس حال میں ہوتی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بچایا ہے۔ فراز نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا خدیجہ، اب کوئی خوف نہیں ہوگا، اب صرف زندگی ہوگی، خوشیوں بھری زندگی۔ ہم دونوں مل کر اس گھر کو جنت بنائیں گے جہاں صرف سکون ہوگا اور تم اس گھر کی رانی ہوگی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ اب میں اس دنیا کی محفوظ ترین لڑکی ہوں جس کا محافظ کوئی عام انسان نہیں بلکہ فراز ملک تھا، اور یہ میری زندگی کا سب سے حسین آغاز تھا جہاں دکھوں کا کوئی گزر نہیں تھا۔